नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं यकम मई की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आइंदा कौमी आबादी की मरदमशुमारी में ज़ात पात की मरदमशुमारी को शामिल करने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। जुबली हिल्स में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह इक़दाम मुल्क भर में मुख्तलिफ ज़ातों के समाजी व इक़्तिसादी हालात की तफसीली तफ़हीम के लिए बढ़ती हुई मांग की अक्कासी करता है। हम मरकज़ को हमारे देरीना मुतालिबे से इत्तेफाक करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी की जीत है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये वादा किया था कि जहाँ भी कांग्रेस की हुकूमत बनेगी ज़ात पात की मरदमशुमारी कराई जाएगी। बीआरएस के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मजदूरों और किसानों को आलमी यौम मजदूर के मौके पर मुल्क की तामीर में इनके ताउन को सलाम पेश करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की। यौम मई की तारीखी अहमियत को याद करते हुए उन्होंने मेहनत कश तबके की आलमी तहरीक और मजदूरों खुसूसन पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मजदूरों के हुकूक़ और बहबूद को बरकरार रखने, ज़िंदगी की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए पिछली बीआरएस हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात को याद दिलाया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की खालिया रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में मुल्क में मुजरिमाना पस मंज़र वाली ख़वातीन एमपीज़ और एमएलएज़ की सबसे ज़्यादा फ़ीसद है। तेलंगाना की 12 ख़वातीन कानून साज़ों में से 8 तकरीबन 66% को फ़ौजदारी मुक़दमात का सामना है, जबकि 42% यानी 5 एमएलएज़ को कत्ल की कोशिश और दीगर संगीन जराइम जैसे संगीन इल्ज़ामात का सामना है। इससे तेलंगाना ख़वातीन कानून साज़ों में मुजरिमाना रिकॉर्ड के लिहाज से सबसे ख़राब करदगी का मुज़ाहरा करने वाली रियासतों में शामिल है। फ़ीसद के लिहाज से आंध्र प्रदेश बहुत करीब है। इसकी 24 ख़वातीन में से 14 तकरीबन 58% कानून साज़ों को मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना है और 9 तकरीबन 38% संगीन मुजरिमाना मुक़दमात में मुलविस हैं। जैसा कि तेलंगाना में यासंगी की फसल का मौसम शुरू हो रहा है, लाखों किसान अभी भी वादा शुदा रैतु भरोसा इमदाद के मुंतज़िर हैं, जिससे किसानों में शदीद तशवीश पाई जाती है। पिछली बीआरएस हुकूमत जिसने रैतु बंधु के तहत सरमायाकारी की इमदाद को यकीनी बनाया था, फसलों के मौसम से पहले तकसीम किया जाता था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में रैतु भरोसा के फंड्स अभी तक बहुत से किसानों तक नहीं पहुंचे हैं। रैतु भरोसा स्कीम जो 26 जनवरी को बहुत धूमधाम से शुरू की गई थी, जिसमें मरहलावार तमाम किसानों को 6,000 रुपये फ़ी एकड़ देने का वादा किया गया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुद यकीन दहानी कराई थी कि सरमायाकारी की इमदाद की तकसीम 31 मार्च से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। फिर भी अदायगी सुस्त रवि का शिकार है, जिससे किसानों में मायूसी पाई जाती है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने एसएससी पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जो तलबा मार्च 2025 में होने वाले 10वीं जमात के इम्तिहानात में नाकाम हुए हों, वो सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत कर सकते हैं, जो 3 जून से 13 जून तक मुनाकिद किए जाएंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन जल्द ही सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल का ऐलान करेगा। उम्मीदवारों को सप्लीमेंट्री इम्तिहान की फ़ीस मुतालिका स्कूल हेडमास्टर को 16 मई को या इससे पहले अदा करनी होगी। चूँकि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के इनेकाद के लिए दस्तियाब वक्त कम है, इसलिए नाकाम उम्मीदवारों से कहा गया कि वह दोबारा गिनती या दोबारा तस्दीक के नताइज का इंतजार किए बगैर इम्तिहानात के लिए दरख्वास्त दें। हेडमास्टर से कहा गया कि 17 मई तक इम्तिहानी फ़ीस डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट इम्तिहानात को भेज दें। बैनुल-अक़वामी हालात के असरात के सबब मुल्की मार्केट में तारीखी बुलंदी को छूने के बाद सोने की कीमत में गुज़िश्ता चंद दिनों से कमी देखी जा रही है। जुमेरात के दिन सिर्फ एक ही दिन में 10 ग्राम खालिस सोने की कीमत तकरीबन 2,000 रुपये तक कम हो गई। आज 24 कैरेट खालिस सोने की कीमत 2,180 रुपये की कमी के साथ 95,730 रुपये फ़ी 10 ग्राम रही। तकरीबन 10 दिनों में सोने की कीमत में मजमूई तौर पर 5,000 रुपये के करीब कमी वाक़ हुई है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात AMD के हैदराबाद सेंटर ने जुमेरात को कहा कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों में रियासत भर में अलग अलग मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत भर में मुसलसिल हीट वेव जैसी सूरत-ए-हाल के दरमियान अचानक बारिश से दर्ज हरारत में कमी की तवक्को है। अजला, मुलगु, भदादरी, कुत्तगुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यदाद्री, भोनगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेडशल मलकाजगिरी में हल्की तेज बारिश की पेशकयासी की है। इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया और 5 मई की सुबह तक रियासत में यही मौसमी हालात बरकरार रह सकते हैं। शहर हैदराबाद के मियाँपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक 47 साला निजी मुलाजिम ने साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है कि इन्हें क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के बहाने 1 करोड़ 60 लाख रुपए का धोखा दिया गया। मुतासिरा शख्स के मुताबिक इनका मोबाइल नंबर हाल ही में नामालूम अफराद की जानिब से एक टेलीग्राम ग्रुप में शामिल किया गया, जहाँ एक खातून ने रब्ता किया और बिटकॉइंस में सरमायाकारी के बदले भारी मुनाफे का लालच दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा शख्स ने इन पर यकीन करते इब्तदाई तौर पर 10,000 रुपये से 20,000 रुपये की रकम ई वॉलेट के जरिए भेजी। जल्द ही इन्हें दिखाया गया कि इनकी सरमायाकारी
کاری دگنی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ 5 لاکھ روپے ادا کر کے رکنیت حاصل کریں تاکہ زیادہ رقم کی سرمایہ کاری سے مزید منافع حاصل کیا جا سکے۔ علامات منافع پر 20% کمیشن کی ادائیگی کا بھی تقاضا کیا گیا۔ مختلف بہانوں جیسا کہ اخراجات وغیرہ کے تحت جملہ رقم 1,60,00,000 روپے تک جا پہنچی۔ بعد ازاں جب انہوں نے اپنی رقم اور منافع کی واپسی چاہی تو ان افراد نے اسے رابطہ منقطع کر لیا اور انہیں بلاک کر دیا۔ شکایت کی بنیاد پر سائبر کرائم پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سائبر دھوکہ بازوں کی تلاش جاری ہے۔ راجندر نگر میں بدھ کی رات گاڑی میں آگ لگنے کے بعد ایک کار ڈرائیور موجزانہ طور پر بچ گیا۔ کار شہر سے RGI ہوائی اڈے کی طرف جا رہی تھی۔ جب گاڑی PVNR ایکسپریس وے کے پلر نمبر 311 پر پہنچی تو ڈرائیور نے انجن سے دھواں نکلتا ہوا دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی روک پاتا، انجن سے آگ بھڑک اٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور بھاگ نکلا۔ راجندر نگر فائر اسٹیشن فائر ٹینڈر کے موقع پر پہنچنے تک کار مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ ایک نامعلوم شخص جس کی عمر تقریباً 35 سال تھی، جمعرات کے اوائل میں نئے تعمیر شدہ BHEL جنکشن فلائی اوور سے گرنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ راہگیروں نے جنہوں نے لاش کو خون میں لت پت دیکھ کر پولیس کو فون کیا۔ رامچندر پورم پولیس موقع پر پہنچی اور جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ لاش کو پٹنم چیرو کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ مرکزی حکومت نے ملک میں ذات پات کی مردم شماری کے سلسلے میں ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ مرکز نے اعلان کیا ہے کہ اگلی مردم شماری میں ذات پات کو شامل کیا جائے گا۔ ذات پر مبنی مردم شماری سے متعلق کانگریس کا دباؤ آخرکار رنگ لایا اور مودی حکومت نے آئندہ ہونے والی مردم شماری کے ساتھ ذات پر مبنی مردم شماری کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں کچھ اہم وزراء شریک تھے۔ اس اجلاس میں کچھ اہم فیصلے لیے گئے جن میں سب سے بڑا فیصلہ ذات پر مبنی مردم شماری کروانے کا ہی رہا۔ میٹنگ کے بعد مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ آئندہ مردم شماری میں ذاتوں کی شماری کو بھی شامل کیا جائے گا۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ملک میں ذات پات کی مردم شماری کرانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ راہل گاندھی نے کہا، ہم ذات پات کی مردم شماری کے ڈیزائن میں حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بہتر بلیو پرنٹ کی ضرورت ہے، ہم اسے ڈیزائن کریں گے۔ حکومت کو ذات پات کی مردم شماری کے طریقے اور تاریخ بتانی چاہیے کہ یہ کب ہوگی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ذات پات کی مردم شماری کے حوالے سے نہ صرف دباؤ ڈالا تھا بلکہ ملک بھر میں ایک جامع مہم چلائی تھی جس کے بعد یہ ممکن ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ ہندوستان نے پاکستانی فوجی طیاروں کی طرف سے استعمال ہونے والے گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم سگنلز میں خلل ڈالنے کے لیے اپنی مغربی سرحد کے ساتھ ایڈوانس جامنگ سسٹم تعینات کیے ہیں جس سے پاکستان کی نیویگیشن اور اسٹرائک کی صلاحیتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ یہ اقدام بھارت کی جانب سے 30 اپریل سے 23 مئی تک تمام پاکستانی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ہندوستان میں مقیم پاکستانی شہریوں کے لیے ریلیف کے طور پر مرکز نے انہیں اگلے احکامات تک اٹاری واگا سرحد کے راستے واپس جانے کی اجازت دی ہے، لیکن پاکستان نے ابھی تک سرحدی دروازے نہیں کھولے ہیں۔ وزارت داخلہ کا تازہ ترین حکم اپنی سابقہ صنف میں ترمیم کرتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سرحد 30 اپریل کو بند کر دی جائے گی۔ تازہ ترین حکم نامے میں کہا گیا کہ حکم پر نظر ثانی کی گئی ہے اور جزوی ترمیم میں اب یہ حکم دیا گیا کہ پاکستانی شہریوں کو اٹاری میں انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ سے اگلے احکامات تک مناسب کلیئرنس کے ساتھ ہندوستان سے باہر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے NIA کو 26/11 ممبئی حملے کے ملزم تحور حسین رانا کی ہینڈ رائٹنگ اور وائس کے نمونے جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسپیشل نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کے جج چندرجیت سنگھ جنہوں نے 28 اپریل کو رانا کی تحویل میں 12 دن کی توسیع کی تھی نے ایجنسی کی طرف سے دائر درخواست پر 30 اپریل کو یہ حکم جاری کیا۔ تحور رانا جو کہ 26/11 کے مرکزی سازشی ڈیوڈ ہیڈلی عرف داؤد گیلانی کے قریبی ساتھی ہے، جو کہ ایک امریکی شہری کو اس وقت بھارت لایا گیا جب امریکی سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو اس کی بھارت حوالگی کے خلاف نظرثانی کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے جمعرات 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے جس میں 26 لوگ مارے گئے تھے کی عدالتی جانچ کا مطالبہ کرنے والی مفاد عامہ کی درخواست کو سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس این کوتیسور سنگھ کی بینچ نے پہلگام حملے کی تحقیقات ریٹائرڈ جج کی نگرانی کرنے کی درخواست پر عرضی گزاروں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ریٹائرڈ جج کوئی ماہر نہیں۔ بینچ نے کہا، اس وقت اہم وقت میں ملک کے ہر شہری نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے ہاتھ ملایا ہے۔ کیا آپ اس طرح کی مفاد عامہ کی درخواست درج کر کے سیکورٹی فورسز کا حوصلہ پست کرنا چاہتے ہیں؟ بینچ نے ہدایت دی کہ اس قسم کے معاملے کو عدالتی دائرے میں نہ لائیں۔ آج یکم میں جموں و کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے ہندوستانی بحریہ کے لیفٹیننٹ ونے نروال کا یوم پیدائش ہے۔ ونے نروال کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کے اہل خانہ کی جانب سے خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران ان کی اہلیہ ہمانوشی نے
ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ پورا ملک ان کے لیے دعا کرے، وہ جہاں بھی ہوں صحت مند خوش رہیں۔ ہمانشی نے یہ بھی کہا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے میں کسی سے نفرت نہیں چاہتی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ مسلمانوں یا کشمیریوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ بالکل بھی غلط ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، یقیناً ہم انصاف چاہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے سزا بھی انہی کو ملنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو گیا جس میں 2 کشمیری شال تاجروں کو اترکنڈ مسوری میں مقامی افراد کی جانب سے تھپڑ مارتے ہوئے اور دکان بند کرنے پر مجبور کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں 3 افراد کے گروپ کی جانب سے انہیں گالی گلوچ کرتے ہوئے اور تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی دکان بند کرے اور یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ ایک شخص کی جانب سے آدھار کارڈ پیش کیے جانے پر جس کے ذریعے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ جموں کشمیر کا ساکن ہے، اس سے مزید تھپڑ مارے گئے۔ ڈی جی پی دیپم سیٹھ نے بتایا کہ شال بیچنے والوں کو تھپڑ مارنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مہمان نوازی میں معمولی سی کوتاہی کبھی کبھار مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں، جیسا کہ ریاست اتر پردیش میں ایک شادی کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ خوشیوں سے بھرپور ماحول اس وقت دہشت میں بدل گیا جب ایک مہمان نے محض پنیر نہ ملنے پر ایسی حرکت کی کہ تمام باراتی دم بخود رہ گئے۔ واقعہ ہفتے کی رات حمید پور موضع مغل سرائے میں اس وقت پیش آیا جب دھرمیندر یادو نامی شخص جو شادی میں بطور مہمان مدعو تھا کھانے کی میز پر پہنچا اور مزید پنیر مانگا، جس پر دلہن کے باپ نے اسے چمچ سے مارا، جس پر شدید برہم ہو گیا۔ غصے کی حالت میں یادو قابو کھو بیٹھا اور فنکشن ہال کے باہر کھڑی ایک منی بس لے کر تقریب کے درمیان گھس آیا اور ٹکر دے دی، جس سے 8 افراد زخمی ہو گئے اور تقریباً 3 لاکھ روپے کا مالیاتی نقصان ہوا۔ زخمیوں میں دلہے کے باپ اور دلہن کے چچا شامل ہیں، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے کے بعد دھرمیندر موقع سے فرار ہو گیا، تاہم اس کی حرکت نے شادی کی خوشیوں کو لمحوں میں غم میں بدل دیا۔ بعدازاں دھرمیندر یادو کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جس کے بعد شادی کی رسومات انجام دی گئیں۔ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے حوالے سے بڑی معلومات سامنے آئی ہیں۔ ایف آئی آر میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے حملے میں پاکستانی ہتھیار استعمال کیے تھے۔ اس کے ساتھ سرحد پار بیٹھے ہینڈلرز نے حملہ کیا ہے۔ ایف آئی آر کی کاپی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی کہاں کی گئی تھی۔ این آئی اے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کی ایف آئی آر میں کئی بڑے انکشافات ہوئے۔ اس حملے کا سارا منصوبہ پاکستان میں بیٹھے ہینڈلرز نے بنایا تھا۔ اس نے دہشت گردوں کے ہندوستان میں داخل ہونے کا راستہ بھی طے کیا تھا۔ ہینڈلرز نے دہشت گردوں کو اسلحہ بھی فراہم کیا۔ حملے میں صرف پاکستانی ہتھیار استعمال ہوئے۔ اس حملے کے بعد کل 8 دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ پاکستانی فوج نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو لائن آف کنٹرول ایل او سی کے پار بلا اشتعال چھوٹے ہتھیاروں سے گولہ باری کی۔ جموں کشمیر میں متعدد ہندوستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ یہ حالیہ دنوں میں مسلسل 7ویں مرتبہ جب اس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ہندوستان اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان منگل کو ہاٹ لائن پر بات کے باوجود تازہ ترین جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی۔ گزشتہ ہفتے کے دوران مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے دونوں ممالک کے درمیان 740 کلومیٹر طویل ایل او سی کے ساتھ فروری 2021 کے جنگ بندی معاہدے کو خطرہ ہے۔ فوج نے کہا کہ کل رات کپواڑہ کشمیر کے اڑی اور جموں کے اخنور کے سامنے چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے مطابق پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو بدھ کو ملک کے قومی سلامتی کے مشیر کا اضافی چارج سونپا گیا۔ ان کی تقرری جموں کشمیر کے پہلگام میں گزشتہ ہفتے دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ہوئی، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایکسپریس ٹریبیون نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ملک کو اضافی چارج کے طور پر این ایس اے کا عہدہ دیا گیا تھا۔ ان کے اعلان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ امریکہ اور یوکرین نے بدھ کے روز 2 ماہ کی تاخیر کے بعد معدنیات کے معاہدے پر دستخط کیے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے فوجی امداد کے خاتمے کے بعد کیف کے لیے امریکی وابستگی کی ایک نئی شکل قرار دیا۔ یوکرین نے کہا کہ اس نے طویل گفت و شنید کے بعد کلیدی مفادات حاصل کیے ہیں، بشمول اس کی اپنی نایاب زمینوں پر مکمل خود مختاری، جو کہ نئی ٹیکنالوجیز کے لیے اہم ہے اور بڑے پیمانے پر غیر استعمال شدہ ہیں۔ ٹرمپ نے قبل ازیں سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں بھیجے گئے اربوں ڈالر کی امریکی ہتھیاروں کی معاوضے کے طور پر یوکرین کی معدنی دولت کے حقوق کا مطالبہ کیا تھا۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس کے نواحی پہاڑی علاقوں میں لگنے والی شدید جنگل کی آگ پر قابو پانے میں ناکامی کے بعد قومی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ آگ پر قابو پانے کے لیے متعدد پڑوسی ممالک سے مدد کی درخواست بھی کی گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق چہارشنبے کے روز بیت المقدس کے گرد و نواح کے پہاڑوں میں اچانک بھڑک اٹھنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں کم از کم 12 افراد دم گھٹنے کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ آگ اس قدر تیز تھی کہ قریبی علاقوں میں رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر اسرائیلی حکومت نے فوری طور پر قبرص، یونان، کروشیا، اٹلی اور ایک دیگر ملک سے امداد طلب کی ہے تاکہ آگ پر جلد قابو پایا جا سکے۔ آگ بجھانے کے لیے فضائی طیارے بھی طلب کیے گئے جو آگ کے شعلوں کے قریب پرواز کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔
مکہ شہر میں گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر سعودی وزارت حج نے عازمین حج کو ہدایت کی ہے کہ وہ دن خاص طور پر دوپہر کے وقت براہ راست دھوپ کی تمازت سے بچیں تاکہ کسی قسم کی مشکل میں مبتلا نہ ہوں۔ مقامی میڈیا کے مطابق وزارت حج عمران نے عازمین کی بہتر رہنمائی کے لیے مختلف ہدایات پر مبنی ضوابط جاری کیے۔ عازمین سے درخواست کی گئی ہے کہ اپنے سفر حج کو آسان بنانے کے لیے صحت کے اصولوں کو کسی طرح بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ مناسک کی ادائیگی کے لیے کوشش کریں کہ ایسے وقت رہائشی مقامات سے نکلیں جب دھوپ تیز نہ ہو۔ اگر نکلنا ضروری ہو تو محفوظ ٹرانسپورٹیشن کی وسائل کو استعمال کریں۔ کھلی دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری ضرور اپنے ہمراہ رکھیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔